सदीक जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान कब तक बाहर आप उनको देख रहे हैं कि कब तक वो हुकूमत उनको रिहा कर देगी? जी देखिए, अभी तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिहाई कब तक होगी। उसकी वजह यह है कि अभी ये जो एक माहौल बना भी है, जिसमें ये तासुर दिया गया कि कोई पस पर्दा बातचीत हो रही है, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमें ग्राउंड पे कहीं भी ये नज़र नहीं आता कि कोई थोड़ा सा एक आप ये कहें कि ये बात सोची जा रही हो, समझी जा रही हो कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है और मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मसलन देखें ना कि अगर हम ये बात कहते हैं कि नहीं, कहीं पे ये तय हुआ है कि अब हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है, यकजहती की तरफ लेकर जाना है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि 11 जजेस जो है वो तहरीक इंसाफ की 3 अहम दरखास्तें मुस्तरद कर देते हैं और एक दरखास्त जो कि हामिद खान साहब ने दायर की, उसके ऊपर एतराज़ात लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। साथ ही जो 5 जजेस की पिटीशन है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सबमन रिफत इम्तियाज साहबा, उनकी जो पिटीशन है वो भी बड़ी तेजी से चलाई जा रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 ही केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, एक मखसूस नशिस्तों का केस और एक जजेस सीनियरिटी केस, और इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये दोनों केसेस में फैसले क्या आएंगे। बड़ा क्लियर है। मखसूस नशिस्तों में नून लीग के वकील बता रहे हैं कि जस्टिस जमीरुद्दीन खान साहब जिन्होंने हज पर जाना है, वो हज पर जाने से पहले इंसाफ करके जाना चाहते हैं। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें पेंडिंग होने का बोझ अपने कंधों पर लिए वो हज के लिए नहीं जाना चाहते। वो जब उस बारगाह में पेश होना चाहते हैं तो वो सुखरू होकर पेश होना चाहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मेरे पास आए और मैंने उनको मखसूस नशिस्तें दे दी तो मैं सुरखरू हो गया हूं। तो वो सुरखरू होकर हज के लिए जाना चाहते हैं अमीनुद्दीन खान साहब। नून लीग के वकील खुद ये बता रहे हैं, बल्कि नून लीग के वकील ये बता रहे हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और ये ट्वीट्स कर रहे हैं ओपनली, ये नहीं कि ढके छुपे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस हसन रजा रिजवी जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी थी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अपना फैसला तब्दील कर लेंगे और वो अपना फैसला तब्दील करके और वो भी मखसूस नशिस्तें जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी को दे देंगे। तो अगर ये मामलात इस तरह से चल रहे हैं तेजी से कि आपने मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देनी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह मतलब है कि फैसला यही हुआ है कि हमने जो एक पॉलिसी चल रही है इसको कंटिन्यू करना है। और फिर 5 जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, और उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। तो फिर कैसे आप ये समझते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? ग्राउंड पे प्रैक्टिकली हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज सीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनके केसेस, उनकी जमानतें नहीं हुई। फिर इसी तरह से आप देखें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले हैं उनकी अपीलें नहीं लग रही। जो गुजरांवाला में 9 मई की एक केस के फैसले में जिनको सजाएं हुई उनकी अपीलें नहीं लग रही। इमरान खान साहब की जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो इजाजत देते थे एटीसी के जज मंजर अली गिल, और उसकी बुनियाद पे जस्टिस शहबाज रिजवी समाज जो है वो 26-27 फरवरी तक मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो एक हफ्ते केस सुनते हैं और कहते हैं बुध को समाज के लिए मुकर्रर कर दूंगा, अगले हफ्ते समाज के लिए लगाते ही नहीं है, और फिर कहते हैं आप अगले हफ्ते भी डेट नहीं देते और कहते हैं कि अगले हफ्ते लगा दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ग्राउंड पे हमें कहीं से नजर नहीं आता कि निजाम जो मौजूदा चल रहा है इनकी पॉलिसी बदल रही है या कहीं पे फैसला हुआ है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमने चीजों को नॉर्मलाइज करना है। ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज का कहा है कि आप जारी करें और एहतजाज की तैयारी करें। क्या आप समझते हैं कि उसी तरह का एहतजाज होगा जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर जो कारकुनान है उनको इस्लामाबाद छोड़ के खुद ट्रांसपोर्ट के जरिए भी असेंबली पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने खिताब किया था? क्या आप समझते हैं कि उसी तरह का एहतजाज हो सकता है? देखें, एक तो तहरीक इंसाफ ने अभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई फैसला नहीं किया। इस बार तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, और आगाज जो उन्होंने किया है वो रेड जोन में अरकान असेंबली प्रोटेस्ट किया करेंगे। इस हफ्ते ये जो है इसमें बुध को उन्होंने प्रोटेस्ट किया भी, लेकिन वो बड़े पैमाने पे होता, इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे होता अगर बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस में इमरान खान की सजा मौतली की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होती। अब अगले हफ्ते उसकी समाअत है। अब अगले हफ्ते जब समाअत है
تو اس میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی آئیں گے. جب تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی آئیں گے تو وہ پروٹیسٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے ریڈ زون میں چند گھنٹوں کا دھرنا بھی ہو. ایک یہ بھی پلان ہے کہ 3 دن کا اراکین اسمبلی دھرنا دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3 دن کا دھرنا دے دیا ریڈ زون میں تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز نے, تو یہ اس سے زیادہ امپیکٹ کیا کریٹ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں, لوگ اگر ڈی چوک آتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی ریئلائزیشن کرانا, دباؤ بڑھانا, انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنانا, ایک دباؤ عدالتوں پر بڑھانا, ججز کو ایکسپوز کرنا. تو یہ اراکین اسمبلی اگر بیٹھ گئے 300-350 ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز اور 700-400-500 اور ٹکٹ ہولڈرز بیٹھ گئے, یہ 700-800 لوگوں کا دھرنا اگر ریڈ زون میں ہو گیا 3 دن کا, تو 24 گھنٹے اس دھرنے کی کوریج ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا پہ تو نہیں ہوگی, تو دباؤ تو بڑھ جائے گا. لہٰذا تحریک انصاف جا تو مزاحمت کی طرف رہی ہے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ, کیونکہ جو دھچکا تحریک انصاف کو اور پاکستان کے لوگوں کو 26 نومبر کو لگا, اس کے بعد یہ ایک فیکٹ ہے, کتنا آسان نہیں ہے اب دوبارہ ڈی چوک کی طرف آنا. تو سٹیپ بائی سٹیپ تحریک انصاف آگے بڑھے گی, اور میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ مومنٹم بننا شروع ہوگا, لیکن ان کے درمیان میں پھر عید آ جائے گی. عید کے بعد پھر دوبارہ سے مومنٹم بننا شروع ہوگا. اب اس مومنٹم کو تحریک انصاف کہاں تک لے کر جاتی ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد پی ٹی آئی مکمل جاری کے ساتھ احتجاج کے لیے آئے گی, جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اسی طرح کا بہیو کرے گی جس طرح وہ پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈرشپ کے اوپر کرتی رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, ابھی تو کیونکہ جب ڈی چوک آنے کا انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا عوام کو لانے کا, تو یہ تو ابھی یہ سوال اس وقت کا نہیں ہے, یہ اس وقت ہے جب وہ اناؤنس کریں گے, اس وقت سچویشن دیکھنی پڑے گی کہ سچویشن کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز بیٹھے ہوں گے ریڈ زون میں, تو ان کے اوپر نہ آپ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کے اوپر فائرنگ کر سکتے ہیں, نہ ان کی گرفتاریاں کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں نا, تحریک انصاف کے کارکنان نے ایک موو چلائی, نعرہ لگایا, انہوں نے کہا کہ اگر خان اندر ہے تو تم کیوں باہر ہو؟ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اگر خان اندر ہے تو تم بھی اندر جاؤ. اور وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کی گرفتاری کے چانسز ہوں گے نا. لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں, ان کے لیے معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے وہ معاملات چلا رہے تھے. اب ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا پہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ فلانا ایم این اے کہاں ہے, فلانا ایم پی اے کہاں ہے, فلانا ٹکٹ ہولڈر کہاں ہے, فلانا سینیٹرز کہاں ہیں, سینیٹر کہاں ہیں. تو اب ان کو نکلنا پڑے گا, اور دیکھتے ہیں بہرحال کہ یہ مومنٹم کس حد تک بنا پاتے ہیں, بڑھا پاتے ہیں, کہاں تک لے جاتے ہیں, یہ آنے والے دن بتائیں گے. اور پھر تحریک, کیونکہ یہ تاثر بھی بنایا گیا کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے, تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, مزاحمت کے اوپر ہم سفر شروع کر رہے ہیں, ایک نئی جنگ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تو اگر بات چیت سے معاملات حل ہونے ہوں گے تو مہینے ڈیڑھ میں ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر مزاحمت کا راستہ تو ہے ہی. صدیق جان صاحب, آپ عمران خان کو اس سال رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, اور جب وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد عدالتوں سے آپ دیکھیں گے کہ فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے, اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو عدالتوں سے تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے گی اور فیصلے نہیں ہوں گے. اسلام آباد میں کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں, اسلام آباد میں جو اس وقت ظاہر ہے کنفیوژن ہے, مختلف طرح کی افواہیں ہیں, مختلف طرح کے دعوے ہیں, مختلف طرح کے خطرات ہیں. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ظاہر ہے, ایک نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی اور انہوں نے دعویٰ کیا, 2 اور ہمارے جرنلسٹ ہیں ان سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے. اچھا, ایک فرق ہے, انہوں نے جو خاص طور پہ زبیر علی خان صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں, انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کے سوشل میڈیا کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں وہ حق بجانب ہے. اور اس حد تک تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات بالکل درست ہے کہ جب یہ بات ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں, اور اداروں کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا اور ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے ہمیں یہ لگا کہ عمران خان کی رہائی بالکل قریب ہے, تو وہ ٹریپ تھا, وہ ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا, وہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہمیں تاثر مل رہا تھا. اور کئی بار ایسے ہوا, مثلا میں ایک بار کا آپ کو بتاتا ہوں کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو گئیں, یعنی سفارتی محاذ کے اوپر, انٹرنلی دہشت گردی, مہنگائی, انسرٹینٹی عدالتوں کے اندر. تو جب یہ ساری چیزیں خراب ہوئیں تو میں نے کہا کہ اب تو جو مرضی ہو جائے, اب یہ چارہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو زیادہ دیر اندر رکھ سکیں, اور عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے. اور کیوں مجھے یہ لگتا تھا کہ ظاہر ہے جو یہ دعوے دار ہیں کہ ملک وہ چلا رہے ہیں,
تو وہ اتنی تو ملک کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور اس کو مزید خراب ہونے دیں. تو اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو اندر رکھیں, لیکن وہ ہوا اور ابھی تک عمران خان اندر ہے. اور یہ چیز آپ نے کہا تو ابھی جو کچھ بھی کیا گیا, جو افواہیں پھیلائی گئی کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ سب کچھ ٹریپ تھا. نہیں, یہ ٹریپ کرنے کی کوئی ریزن پتہ چلا آپ کو کہ ریزن کیا تھی, کیوں ٹریپ کیا گیا ان کو, یا لوگوں کو, یا کیا کو؟ دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں, میں نے یہ بات کی کہ پہلے جب یہ تاثر دیا گیا تو ایک ٹریپ تھا. اچھا یہ جو اب کی بات ہے نا, اب کی بار ہے, دو چیزیں مختلف ہیں. ایک ہے زبیر علی خان صاحب کی یہ خبر دینا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو پاک بھارت کشیدگی کے معاملے پر بریفنگ دی گئی, بالکل ایسے ہی جیسے, اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ایسے بریفنگ دی گئی جیسے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی ہے. یہ تو ہے خبر کا ایک حصہ. اب ظاہر ہے دوسرا ایک تاثر بننے لگ گیا کہ اگر عمران خان کو جا کے بریفنگ دی گئی اور اس کے بعد عمران خان نے بھارت کے خلاف فوج کو, پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, جو کہ ان کو ہونا چاہیے تھا, اور وہ پاکستان کے ساتھ ہے, ان کے احساسات, جذبات, وفاداری. تو یہ لگا کہ اب عمران خان نے اگر اتنا زبردست جیسچر دیا ہے تو دوسری سائڈ سے بھی کچھ سوچا جائے گا کہ یار اگر اس نے اتنا اچھا جیسچر دیا تو ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہم 3 طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شہر اقتدار میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. پہلا یہ ایک تاثر ہے کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ایک بریک تھرو ہوا ہے تو یہ بریک تھرو آگے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتا ہے, ایک یہ تاثر ہے پہلا. اچھا اب وہ کب جائے گا اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی مجھے پریکٹیکلی کوئی بڑی چیز نظر آئی ہے, نہیں نظر آئی. ہاں کیا نظر آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. کیسے آ سکتی ہے؟ اگلے ہفتے عمران خان صاحب کے 2 کیسز ہیں, جن 2 کیسوں میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں وہ دونوں اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں. ایک عمران خان صاحب کا کیس ہے القادر میں جو سزا ہوئی ہے اس کی سزا معطلی کا کیس لگا ہوا ہے, دوسرا 9 مئی کے لگی ہوئی ہیں بیلیں. اگر اگلے ہفتے ان 2 میں سے کسی ایک میں بھی عمران خان صاحب کی بیلیں ہو جاتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہ بڑا سٹیپ ہے, کیونکہ بیلیں تو عمران خان کی اس میں ایک میں آج سے کوئی سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, القادر میں جنوری میں ہو جانی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. فیبرری میں ہو جاتی, نہیں ہوئی. مارچ میں نہیں ہوئی, اپریل میں نہیں ہوئی, مئی بھی اینڈ آ گیا. تو اگلے ہفتے کوئی تھوڑا سا یہ پتہ چلے گا اگر ان 2 میں سے کسی ایک میں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے. اب ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک شہر اقتدار میں چل رہا ہے. دوسرا یہ چل رہا ہے کہ نہیں, اداروں کو یہ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے کہ سر آپ بہت پاپولر ہو گئے, آپ کی کیا بات ہے, اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور اب تو آپ رگڑ دیں عمران خان کو, ٹھوک دیں پی ٹی آئی کو, اب تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہی آپ ہیں. یہ جو تاثر ہے اس پہ میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے بھارت کے خلاف. لوگوں کے بہت شکوے تھے, بہت شکایتیں تھیں, بڑے دکھ تھے, بڑی تکلیفیں تھیں, بڑے زخم تھے, لیکن لوگ کھڑے ہوئے بھارت کے خلاف, پاکستان کے ساتھ. لیکن اگر کوئی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کی سپورٹ ہے یہ بھارت کے خلاف بھی ہے اور انٹرنل معاملات میں بھی ہے, تو ایسے سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ایسے سوچنے والے اپنے دماغ کا علاج کروائیں. لوگوں نے ایکسٹرنل چیزوں پہ سپورٹ کیا, انٹرنل پہ نہیں کیا. انٹرنل پہ لوگوں کے آج بھی دکھ ہیں. ہاں انوائرمنٹ ایسا بن گیا ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیں, چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا چاہیں, بڑھا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حمایت تھی غیر مشروط تھی. تیسری بات جو ہے وہ آخری بات, یہ آج شاید آپ بھی اس طرف ہی آنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ سے سوال بھی کر لیتی ہوں. فیلڈ مارشل بنے جب سید عاصم منیر, تو اس کے بعد سے جو عمران خان کا جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا نیگیٹو آیا ہے ان کے حوالے سے, کہ جیسے ان کا پہلے سے ان کی کلیش تھے ویسا ہی ان کا رد عمل تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ بن جاتے, اس سے بہتر یہ تھا. تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ دے کر انہوں نے ایک بار پھر جو ہوا دی ہے اس کلیش کو جو آلریڈی تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس پوائنٹ آف ویو پہ آج سے 3 سال پہلے کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں, جہاں 2 سال پہلے کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں, 1 سال پہلے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں, اور ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں بدلا, وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور اس میں دیکھنا کہ ان کے جو مطالبات ہیں, ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ 9 مئی الزام لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا, آرگنائز تھا, منظم انداز سے حملہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنا دیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان, ان کو چیف جسٹس پاکستان بنایا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, یعنی ان کے دل کے اتنے قریب تھے جسٹس یحییٰ خان صاحب
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو سلیکٹ کر لیا کہ ہمیں یہ پسند ہے, بن گئے وہ چیف جسٹس پاکستان. سرفراز ڈوگر صاحب اتنے پسند تھے شہباز شریف کو, زرداری کو, عامر فاروق کو, عالیہ نیلم کو اور جسٹس یحییٰ خان کو, کہ ان ساروں نے مشاورت کر کے اور پروسیس کمپلیٹ کر کے اور جسٹس ڈوگر کو بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. جسٹس عالیہ نیلم اتنی پسند ہے نون لیگ کو, نواز شریف کو, مریم کو, شہباز شریف کو اور اس نظام کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو سپریم کورٹ نہیں لے کے جانا, ان کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رکھنا ہے. اب آپ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, آپ کے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ کے چیف جسٹس پاکستان, تینوں وہ چیف جسٹس ہیں جو نواز شریف, زرداری, مریم اور شہباز شریف کے دل کے بہت قریب ہیں, ان کو بہت پسند ہیں. جو آپ کے دل کے اتنے قریب ہیں, جو آپ کو اتنے پسند ہیں, انہی پہ مشتمل کمیشن بنا دیں بھائی, انہی پہ مشتمل کمیشن بنا دیں نا, اور کر لیں آپ اوپن ٹرائل. عمران خان کہہ رہے ہیں 9 مئی کا, پہلی بات. دوسرا, عمران خان کہہ رہے ہیں 8 فروری پہ آپ تحقیقات کر لیں, نہیں کر رہے آپ. 26 نومبر میں وہ کہتے ہیں کمیشن بنا دیں, آپ نہیں بنا رہے. مجھے بتائیں عمران خان کا پوائنٹ ابھی غلط کہاں پہ ہے؟ عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 9 مئی کس نے کیا کس نے نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں, CCTV فوٹیج سامنے لے آئے, آپ لے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ لوگوں کے بھارت کے خلاف جو سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہوئے, جو پولیٹیکل ٹمپریچر ذرا نیچے آیا, نفرتیں کم ہوئیں, یکجہتی کی فضا بنی, اس میں وہ تھوڑے سے ملک کا سوچیں اور عمران خان سے بات چیت کریں, ایک قدم سب کو ملک کی خاطر پیچھے ہٹنا چاہیے. کہا ہے اچھا یہ نا جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے بجائے جنگل کا بادشاہ بن جاتے تو وہ زیادہ اچھا تھا. تو عمران خان نے سیکھا کچھ نہیں ہے, تو اب عمران خان کوئی 15-20 سال جیل میں رہیں گے تو پھر ان کو عقل آئے گی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے. وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک بار کہا تھا کہ جاوید چودھری صاحب لگتا ہے وہ جو دوائیاں آج کل بیچ رہے ہیں نا, تو لگتا ہے کہ وہ اپنی دوائیاں خود ہی کھا بیٹھے ہیں اور ان کے دماغ پہ وہ اثر کر گئی ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ ان کے دماغ پہ کوئی چیز اثر کر گئی ہے. تو کیونکہ اس طرح کی بات کوئی احمق آدمی کر سکتا ہے, کوئی جاہل اور جس کے دماغ میں کوئی پتہ نہیں کیا مسائل ہوں. جاوید چودھری صاحب کو چاہیے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو جو ماہر نفسیات ہو اس کو چیک کروائیں, اپنے دماغ کا CT اسکین اور MRI کروائیں, اپنے دماغ کا کوئی چیک اپ کروائیں. ان کے دماغ میں کوئی بڑا سنجیدہ مسئلہ لگتا ہے. بھئی آپ اگر 15-20 سال عمران خان کو جیل رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں, وہ تو تیار ہے جیل میں رہنے کے لیے. کیا آپ ملک چلا پا رہے ہیں؟ آپ نے ملک کو برباد کر دیا ہے, لوگ کروڑوں کو خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگوں نے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کے سرکاری اسکولوں میں ڈال دیے ہیں, لوگ علاج نہیں کروا پا رہے. اب جو چیزیں آپ بات کر رہے ہیں نا یہ سیکنڈری رہ گئی ہیں. اب تو ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمارا انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے ہم اس میں ہیں. اور ابھی فیلڈ مارشل جو سید عاصم منیر صاحب بنے ہیں اس میں یہ پیغام ان کے فیلڈ مارشل بننے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے یا پھر بھارت کے لیے ہے؟ کیا ہے؟ جب تک آپ نے لڑنا ہے لڑ لے. اور یہ سید عاصم منیر صاحب اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں تاحیات. دیکھیں ان کے پاس اختیارات فیلڈ مارشل بننے کے بعد بھی وہی ہیں جو ان کے پاس پہلے تھے, تو اختیارات میں تو کوئی فرق ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے کہ ملک کو انہوں نے اسی طرح سے چلانا ہے, اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مہنگائی حکومتی فگرز میں تو پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے, 1947 سے بھی نیچے چلی گئی مہنگائی. لیکن ہر پاکستانی جو ہے اس کے گھر میں بجلی کا بل بھی آتا ہے, وہ پیٹرول اور ڈیزل بھی ڈلواتا ہے, وہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس کے گھر میں بیمار ہے تو وہ میڈیسن بھی لیتے ہیں, وہ ہاسپٹل بھی جاتے ہیں, وہ بازار سے چیزیں بھی لیتے ہیں روزمرہ کی جو ضرورت کی ہیں, اور ان کا کسی نہ کسی سرکاری محکمے میں کام بھی پڑتا ہے, کہیں آنا جانا. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, اس وقت ملک کیا ہے, روزگار کی کیا صورتحال ہے, بائنگ کیپیسٹی کیا ہے, ہر چیز ہر کسی کو پتا ہے. آپ اربوں روپے کے اشتہارات دے کے جتنا مرضی جھوٹ بول لیں کچھ نہیں بننے والا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ملاقات ہوتی عمران خان سے, علیمہ خان صاحبہ آتی ہیں باہر, وہ کچھ اور گفتگو کرتی ہیں, وہ عمران خان کا سخت موقف سامنے رکھتی ہیں, اور جب بیرسٹر گوہر آتے ہیں ملاقات کر کے وہ بہت ہی سافٹ قسم کا اور مذاکرات ہو رہے ہیں اس قسم کا تاثر دیتے ہیں. تو کون صحیح ہے, کون صحیح پکچر پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں جو مزاحمت والے بہنی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عمران خان کی جو مزاحمت کی باتیں ہیں وہ آ کے سچ بتا دیتے ہیں, جو مفاہمت کے ذریعے عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں وہ اس میں سینسر کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو بس وہ ظاہر ہے ہم تنقید بہت کرتے ہیں گور صاحب پہ, لیکن شاید وہ کہیں نہ کہیں صدیق جان یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر سے عمران خان ناراض سے
کہ انہوں نے چیف جسٹس فیلڈ مارشل بننے پر سید عاصم منیر کو مبارکباد دی؟ دیکھیں یہ رپورٹ تو ہوا ہے، یہ بھی زبیر علی خان صاحب نے، ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا ہے، تو علیمہ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی موقف ہوگا وہ ہوگا جو عمران خان کا ہے۔ گور صاحب جو ہے وہ صرف قاصد کا کردار ادا کرتے ہیں، اندر سے پیغام لاتے ہیں اور باہر پہنچاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد کے پی کے کی گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، یا تو پاکستان تحریک انصاف جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے چھوڑ سکتی ہے، یا پھر عید کے بعد گورنر راج بھی وہاں پہ لگ سکتا ہے۔ نہ تو آپ تو کے پاس کیا خبر ہے؟ نہ تو گورنر راج لگانے کی اس حکومت کی اوقات اور حیثیت ہوتی تو یہ حکومت لگا لیتی گورنر راج، لگائے نا، کیوں نہیں لگاتے، بار بار کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، یہ گورنر راج لگانے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ واحد پورے پاکستان میں فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 45 کی حکومت ہے، اور وہ فارم 45 اور فارم 47 جو سیم تھے، باقی پورے پاکستان کے اندر فارم 47 جو صرف ہے۔ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں واحد کے پی کے ہے جہاں فارم 45 کی حکومت ہے، فارم 45 فارم 47 سیم تھے، باقی پورے پاکستان میں صرف فارم 47 کی حکومت ہے، تو یہ وہاں گورنر راج تو حکومت لگا نہیں سکتی۔ باقی جو ہے اسمبلیوں سے نکلنے والی بات، وہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے پی کے کی حکومت سرنڈر کریں گے یا اسمبلی توڑیں گے۔ ہاں باقی صوبوں میں اور قومی اسمبلی سے وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر میں ابھی سٹوری پہ کام کر رہا ہوں، ابھی اس کے حوالے سے بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا عمران خان نے ایسا سوچا یا بالکل نہیں سوچا۔ اچھا، کوئی تحریک شروع ہو رہی ہے یا مذاکرات ہو رہے ہیں، ان دونوں میں سے کیا ڈیسائیڈ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کی ہے؟ ابھی جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ کنفیوژن ہے، تو ہے کیا ایکچولی پوزیشن کیا ہے؟ کوئی کلیئرٹی ہے آپ کو؟ کسی کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اگر بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں، کس لیول پہ ہو رہے ہیں۔ البتہ جہاں مزاحمت کی بات ہے وہ تحریک انصاف نے ایک پروسیس شروع کر دیا ہے، شروع اراکین اسمبلی سے وہ کر رہے ہیں، اراکین صوبائی و قومی اسمبلی سینیٹرز ان کے ذریعے شروع کیا ہے، اور اس میں اگلے ہفتے آپ کو نظر آئے گا کہ عدالتوں میں بھرپور نمائندگی ہوگی، بھرپور ہلچل ہوگی، تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر سارے عدالتوں کے اندر آئیں گے، اور خاصی گہما گہمی ہوگی۔ 3 دن کے دھرنے کا بھی پلان ہے اراکین اسمبلی کا، وہ کب وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ پلان ابھی نہیں پتا، لیکن ابھی جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف آنے کا پی ٹی آئی کا ارادہ نہیں ہے، اس کے لیے ان کو تیاریاں لمبی چاہیے، لیکن فی الوقت دھرنا ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کہاں دے دے؟ پارلیمنٹ کے اندر دے گی دھرنا، پارلیمنٹ کے باہر دے گی، یا عدالتوں کے باہر دے گی، الیکشن کمیشن کے باہر، یہ کہاں کا پلان ہے؟ الیکشن کمیشن کے باہر 3 دن کے دھرنے کا پلان ہے، لیکن اس کے اوپر تحریک انصاف خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ کچھ لوگ جو مزاحمت والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ دھرنا دینا چاہیے، اکثریت جو مفاہمت والے ہیں، جو بزدل ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ خراب ہو جائیں گی، تو آپ یہ دھرنا نہ دیں۔ اچھا رائٹ، اچھا جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ خدیجہ شاہ کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے، عباد فاروق رہا ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب کی بھی ضمانت ہوگی، آگے نیکسٹ بھی ان کے کیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی لگتا ہی ہے کہ ضمانت ان کی جلد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عمر سرفراز ٹیمہ ہے، ان کے حوالے سے بھی ہے کہ شاید ان کی بھی ضمانت ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر یہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بن رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، نہ تو عمر سرفراز ٹیمہ صاحب کی کوئی بیلیں ساری ہونے کے کوئی جلد چانسز ہیں، کیونکہ 8-10 ان کی بیلیں ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کی یہ غلط سوشل میڈیا پہ خبر چلی ہے، یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور مشتلکہ انہوں نے اے ٹی سی میں جمع کرانے تھے وہ کرائے ہیں، اے ٹی سی سے ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوئی، بلکہ ہائی کورٹ نے شہباز رضوی جو جسٹس ہے، جس کے پاس آج کل سارے پی ٹی آئی کے کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ نہ صرف وہ انصاف کریں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، تو انہوں نے اعتراضات برقرار رکھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس لگتا ہے تو ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست لگتی ہے تو اس پہ ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا۔ تو ان میں سے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، کوئی بھی ایسا ریلیف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے سگنیفیکینٹ، اور جہاں تک عباد فاروق کی بات ہے تو وہ اپنی سزا مکمل کر کے باہر آئے۔ اچھا، یہ جو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آئیے اور پولی ٹریفک کوئی ٹیسٹ ہے وہ کروا لیں، تو وہ کیا وہ نہ کروانے کی انہوں نے نہیں کروایا، وہ کیا ریزن ہے؟
کیونکہ وہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ ہے. 2 سال بعد آپ پولیگرافک ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کی عدالت کے اندر اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے جو بھی اس کی رپورٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور 2 سال بعد آپ یہ کر کے اور آپ نئے فیکٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ عمران خان کو گندہ کرنے کے لیے مریم نواز کے ماتحت جو لیبارٹریز ہیں اور جو ایک پورا سسٹم ہے اس کے اندر آپ صرف عمران خان کے خلاف نیریٹو بنانے کے لیے اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے, عمران خان کو نہیں کروانا چاہیے. اچھا, مریم نواز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھارت نے کیا 6-7 مئی کو, 9 مئی کو اس سے بھی برا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا پاکستان کے ساتھ, یعنی کہ بھارت سے بڑا دشمن پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ان کے چچا ہیں دوسری طرف, چچا مودی تایا ہیں, بلکہ ان کے تایا, ان کے جو تایا ابو ہیں, تو وہ اپنے تایا ابو کا بتا رہی ہیں کہ ان کے تایا ابو نے جو پاکستان کی مسجدوں پر حملہ کیا ہے, جو مساجد شہید کی ہیں, جو ہمارے بزرگ بچے عورتیں شہید کی ہیں, جو قرآن مجید شہید کی ہیں. تو مریم کہہ رہی ہیں کہ میرے تایا جو ہیں وہ تو بڑے معصوم ہیں, میرے تایا نے کچھ نہیں کیا ایسا, یا پی ٹی آئی والے بڑے دہشت گرد ہیں, تو میرے تایا کے ساتھ آپ اتنا زیادہ ان کے خلاف بات نہ کریں, تحریک انصاف کے خلاف زیادہ بات کریں.